मेरे अब्बा की अम्मी ने दूसरी शादी करवा दी और अम्मी बहुत खुश थी। हालांकि अब्बू की दूसरी शादी की वजह भी कोई नहीं थी। और रात को मैं ये देखकर हैरान होती कि जिस दिन अब्बा अम्मी के कमरे में सोता उस रात अम्मी बेहोश हो जाती, और जिस दिन अब्बू दूसरी बीवी के पास सोता उस दिन अम्मी की खुशी की इंतहा ना होती। ये राज जानने के लिए एक दिन मैं अम्मी की जगह सो गई और अब्बा आते ही मेरे साथ। मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। उनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती मेरे शोहर से शादी करोगी, जबकि मेरे अब्बा में कोई कमी नहीं थी। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पहले हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती हैं, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत इख्तियार कर गया जब वो एक दिन हमारे घर में आई। मेहमान के साथ एक आई हुई औरत से कहने लगी कि तुम मेरे शोहर से शादी करोगी। जब उसने कहा कि मेरी शादी हो गई थी लेकिन मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो माँ ने उससे फौरन ये ऑफर पेश कर दी। अम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर सास जान छुड़वाना चाहती है, लेकिन मेरी दादी ने कहा कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने शोहर की दूसरी शादी, क्या इसके साथ खुश नहीं हो। तो कहने लगी कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान है, आपने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, इन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शोहर के, तो फिर इसके लिए लड़की क्यों तलाश कर रही हो। तो कहने लगी कि ये मेरी मर्जी है, मैं चाहती हूँ, मैं अपने शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूंगी। उस दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, मैं वो मसला हल करूंगा। यूं तुम बच्चों को भी टेंशनों में डाल रही हो, उनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बोली, कहाँ तुम खुश होगे, तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ। खानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी जिंदगी, क्या मसला है। और अगर तुम्हें मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो। आज तो बाबा गुस्सा ही हो गए, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी। लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो, पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शोहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो। मेरी माँ ने कहा, अल्लाह करे मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत में ही उससे तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, मुझे जो करना है मैं करके ही दम लूंगी। बाबा ने कहा, हमारी बेटी 17 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो अम्मी ने कहा, पहले तुम्हारी शादी करूंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, उसके बाद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूंगी। अम्मी ने बिल आखिर मेरे वालिद साहब की शादी करवा ही दी। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा, किसी को कानो कान पता न लगने दिया। उन्होंने कहा ये औरत उनकी कोई रिश्तेदार थी, उन्हीं की कोई दोस्त थी, बहुत अच्छी थी, उसकी उम्र मेरी अम्मी जितनी ही थी, उसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी ही थी। उसकी शादी हुई थी लेकिन वो बेवा हो गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसको पनाह मिल रही थी, क्योंकि अच्छे खानदान से थी, उसका खर्चा उठाने वाले तो बहुत लोग थे और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अब जब शादी हुई तो बाबा ने एक ऐसी शक्ल बना रखी थी कि जैसे वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी
اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی بھوک ہڑتال کر دی اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا، جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی تو تم نے میری کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا، تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے تمہاری؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تک باہر بابا بیٹھے رہے لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید امی دل ہی دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے کمرے کی لائٹ آف کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہوا ہو۔ وہ بستر پر آ کر ایسے لیٹی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئی، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروا دی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں، شاید تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں، اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بات تو یہ بھی ٹھیک ہے تمہاری، لیکن پھر بھی گھر میں کوئی اگر مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے، نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا ہے۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری ستیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو، یہاں تک کہ میری امی ستیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام بھی کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک نہیں کرتی تھی، ورنہ بیٹھی رہتی تھی۔ میری امی ایک دن اس سے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھنا، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے اور کوئی کام نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہسپتال لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں سوئے تھے اور امی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے تو یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا شاید میرے بابا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہیں۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہ کرتا ہو، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی ابو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کہیں جانے کی بات ہوتی
یا گھر کی کوئی چیز لانے کی، یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی گئی، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی تھی، امی فوراً ہی غصے میں آ جاتی اور کہتی تمہاری شادی کس لیے کروائی ہے میں نے؟ اگر تم نے یہی کرنا ہے تو جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں نے سوچا ایسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی۔ ہو سکتا ہے میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے ہوں اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے، خاندان والے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کروائے، اور عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی جو امی سے کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح ملی تھی؟ آپ لوگ کالج میں پڑھتے تھے؟ وہ یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں، آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہوں اور تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائے گی کہ تم ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارے حق چاہیے، اگر ذرا سی اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ بات تو غلط ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم فکر مت کرو، بس ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئی، کہنے لگی کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب میں تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگی کہ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی آپ نے؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ امی اس بات پر غصہ ہو گئی، کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی ہے؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئی کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہسپتال میں رکھنا پڑے گا، صبح تک واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی میں امی کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کیا بات ہے امی، اب تو مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگوانی چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا کہ ایک عورت کی شادی کروا دی، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی، لیکن تب ہوتی ہے جب بابا ان کے کمرے میں جاتے تھے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ امی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی، اور باہر ہال میں بھی جاگ گئی، اور میرا بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤں۔ بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا۔ میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کیا بات ہے، لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ
کہ کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہو؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ابھی ان کے کمرے سے نکلی تو کیا ان کی آنکھ نہیں کھلی تھی؟ اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اچانک سے وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ امی نے میرے بابا کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر اس کے ماں باپ آئے تو وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے، کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے گی پھر بھیج دیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، بڑی عجیب سی عورت ہے، تم نے پتہ نہیں میری شادی کس کے ساتھ کروا دی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی ہی پڑے گی، نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے، وہ بالکل ایسے انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ جب ہوا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے، پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے ایسا ہوتا رہا۔ تو وہ پرسنالٹی ہی ایک عجیب طرح کے انسان کی ہے، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی کیونکہ وہ خود کو پاگل نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی اور سوچا کہ ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے یہ رات میں میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اس لیے یہ بات اس کو نہیں بتائی۔ اس کو دوائیاں بھی لا کر دیتی رہتی تھی، چھپ چھپ کر دوائیاں کھلاتی تھی تو کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتا تھا، لیکن آج کل تو دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں سب سے تھک گئی تھی۔ سوچا اس کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن لگتا ہے کہ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی، اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی، کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور وہ لڑکی خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی، واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے خلا دے دیا اور اپنا علاج کروایا، اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔